बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉटम लाइन में खुशामदीद। मैं हूँ चौधरी मोहम्मद फराज। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की ऑफ़र्स हुई और मुज़ाकरात की बात हुई, बड़ी लंबी डिबेट हुई, और दूसरी तरफ PTI इस टाइम पे स्ट्रीट मोबिलाइजेशन और 8 फरवरी के एहतजाज के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रही है। इसी दौरान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मिशन GT रोड का आगाज़ भी कर दिया है, जिसको लीड कर रहे हैं महमूद ख़ान अचकज़ई साहब। और हमारी इतलात के मुताबिक इनका ये प्रोसेशन, ये काफ़िला लाहौर पहुंच चुका है। आज के प्रोग्राम में हमें जॉइन किया है PTI के तर्जुमान, पंजाब के तर्जुमान डॉक्टर अली इमरान साहब ने, और उनके साथ मौजूद हैं GDA की रहनुमा सायरा बानो साहिबा। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले चलूँगा अली इमरान साहब की तरफ, उनसे पूछता हूँ कि ये जो प्रोसेशन आज गया है, इसके अहवाल कुछ हमें बताएं। ये किस तरह स्टार्ट हुआ, कौन कौन शरीक था, क्या माहौल था, और अब क्या सिचुएशन है? डॉक्टर साहब प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम आपके नाज़रीन को। सर, हुआ इस तरह कि आज सुबह जो हमारा प्रोग्राम तय था वो ये था कि हमने चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब मोहतरमा आलिया हमजा साहिबा की हिदायत के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई साहब के घर पर पार्क रोड F8 में जाना था उनके साथ, और फिर वहाँ से हमने आगे GT रोड का सफ़र शुरू करना था। तो सुबह जब मैं तकरीबन 9 बजे के करीब उनके घर पहुँच गया, तो जब मैं उनके घर पर पहुँचा तो वहाँ पर मेरी हमारे अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी साहब थे, और उनके साथ एक बड़ी तादाद MPs की थी जो पंजाब के थे, और साथ में वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर अमजद अली खान न्याजी साहब भी हमारे साथ थे। हमारा जब सफ़र का आगाज़ हुआ तो हमारा पहला जो पड़ाव था, जो पड़ा था, वो मंगरा टूल प्लाजा था। जी। और वहाँ पर बड़े पुरअमन तरीके से हमारे जो PTI के हमारे मेंबरान थे, उन्होंने बड़े गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। और वहाँ से फिर जब हम निकले तो गुजर खान में हमारा बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया गया पार्टी कारकुनान की तरफ से। यूं ही बस काफिला रवाना हुआ था। उसके बाद सवावा में हमारा बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ। फिर हम जेलम पहुंचे और कारकुन पुरअमन थे, किसी किस्म का कोई पुलिस दो के मौजूद थी बहुत सारी जगहों पे, लेकिन कोई टकराव किसी जगह पर भी हमारा पुलिस के साथ नहीं हुआ। सिंस हम पुरअमन थे और गाड़ियों का एक बड़ा काफिला था, तो हमने कोशिश ये की कि हम पब्लिक एट लार्ज को भी तकलीफ ना हो। हमने रोड की एक साइड को कोशिश की कि वो खुली रहे ताकि आवाम को तकलीफ ना हो। लेकिन जब हम सवावा के बाद जेलम और जेलम से जब हम निकले हैं गुजरात की तरफ, तो मैं काफिले के आगे था। जो चीज़ बड़ी नोटेबल है वो ये थी कि मेरे टेलीफोन लाइन के सिग्नल्स जो ही हम गुजरात की हदूद में दाखिल हुए, हमारे फ़ोन बिल्कुल बंद हो गए। जो ही गुजरात वाला ब्रिज क्रॉस करके हम लाहौर की तरफ हमारा मुँह था, हम एक गैस स्टेशन के ऊपर हमारे एक MPA हैं मंडी बाउद्दीन से तारिक साई साहब, तो उन्होंने एक बड़ा भरपूर वहाँ पर एहतजाज जो इस्तकबाल का प्रोग्राम था उसको किया हुआ था। वहाँ पर पार्टी के बड़ी तादाद में कारकुनान थे, बड़ी तादाद में गाड़ियाँ वहाँ पर पार्क थी एक पेट्रोल स्टेशन के बाहर। जी। मैं क्योंकि हर जगह पर मेरी कोशिश ये थी कि मैं काफिले से थोड़ा सा आगे रह के वहाँ पर जाकर लोगों से कोऑर्डिनेशन करूँ, क्योंकि मैं पंजाब की नुमाइंदगी कर रहा था PTI की, तो मुझे ये हिदायत थी कि आपने काफिले से आगे रहना और हर जो इस्तकबाल करने वाली जगह वहाँ पहले पहुँचना है जी, ताकि इंतजामात करवाए जा सके। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो तारिक महमूद साई ने हमारा वहाँ पर इस्तकबाल किया, और हम कोई 5 मिनट खड़े हुए हैं, और 5 मिनट बाद इस तरह 2 से 3 गाड़ियाँ थी जिनमें सिविलियन लोग थे, एक साथ में लीड की गाड़ी थी, वो आए। तो कम से कम हमारी वहाँ 30 से 40 गाड़ियाँ थी, जिनमें से उन्होंने तकरीबन कोई 15 से 20 गाड़ियों को तो बड़े बुरे तरीके से डैमेज किया, और 5, 7, 8 गाड़ियों को जो उन्होंने शीशे तोड़ दिए। तो मेरी समझ से ये बाहर है कि एक तरफ तो हुकूमत इस बात का ववेला भी करती है कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप मुज़ाकरात करें, और ये मुज़ाकरात तो मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ दिखावे के लिए हैं। वो सिर्फ हमें एंगेज करना चाहते हैं कि ताकि हमारे कारकुनान की और आवाम की जो निगाह है 8 फरवरी वाले पहिया जाम पर उससे हटाई जा सके। लेकिन इस तरह की फस्तायत, इस तरह का जुल्म, इस तरह की लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज को और अमलाक को नुकसान पहुंचाना, डॉक्टर साहब तफसील से आपके साथ इसके ऊपर बात करता हूँ। हमारे साथ सायरा बानो साहिबा भी हैं। सायरा बानो साहिबा, आपने सुना
یہ پیسفل پروسیشن جا رہا تھا اور اس کے بعد جیسے ڈاکٹر علی عمران نے بتایا کہ یہ آرگنائزرز میں سے تھے تو انہوں نے پہلے جا کے چیزوں کو دیکھنا تھا اور ان پہ باقاعدہ حملہ ہوا. انہوں نے بتایا کہ ان کی گاڑیوں کو توڑ دیا گیا. یہ سچویشن کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ السلام علیکم. دیکھیں یہ والی سچویشن تو ہم پچھلے 2-2.5 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے کھڑا ہو یا پی ٹی آئی کی کوئی تحریک یا جلسے جلوس کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر یہ تمام جو چیزیں ہیں، ریاست ہے، خدا جانے ان کو مشورہ کون دیتا ہے، یا ان کی وہ کہتے ہیں نا کہ جو سمجھ عقل والی وہ جو خانہ ہے وہ بند ہو گیا. تو یہ سب تو آپ اور ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں. اب ایک طرف سے جب ان کے پروگرام دیکھیں یا سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ختم شد، پی ٹی آئی کا کوئی ورکر نہیں نکلتا. دوسری طرف سے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو یہ آپ کو بھی سمجھ آتا ہے، مجھے بھی سمجھ آتا ہے، بس ٹائم گین کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے بس یہ چلتا رہے. میں تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ ویکلی یا ویسے یہ والا دیکھتی ہوں کہ ہر ہفتے کچھ نہ کچھ وہ ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ جو عوام کی جو توجہ ہے اور باقی لوگوں کی توجہ ہے ان مسائل کی طرف رہے، اور باقی جو جینوئن مسئلے ہیں عوام کے ان پر سے یہ نظر ہٹی رہے. اب دیکھیں اب آپ اور ہم اس کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں. اس سے پہلے جس وقت ان کا لاہور کا دورہ تھا سہیل آفریدی صاحب کا، اس کے اوپر پورے 4 دن ڈیبیٹ ہوتی رہی اور ساری چیزیں، لیکن جو مسئلے مسائل تھے اور جو پیچھے سے ڈیلز ہو رہی تھی، ساری چیزیں ہو رہی تھی، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا تھا. تو کیا کہوں، بس یہ ایسی سائرہ بانو صاحبہ، یہ تو آج کل عوام بڑی اویئر ہے، میڈیا بھی بڑا متحرک ہے، سوشل میڈیا نے بھی بڑا اس چیز کے اوپر، ظاہر ہے چیزیں ایسے چھپتی نہیں ہیں. حکومت کیا اچیو کرے گی؟ ایونچولی تو یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آنی ہی ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اصل مدوں پہ سے دھیان ہٹا دیا اور نان ایشوز کے اوپر بات شروع ہو گئی. یہ آپ کی رائے ہے اور یقیناً یہ آئیڈینٹیفیکیشن ٹھیک بھی ہے، بہت سارے معاملوں میں ایسے ہوتا بھی ہے. تو حکومت کیا اچیو کرے گی؟ اس سے کیا ملے گا؟ ٹائم گین کر رہی ہے. دیکھیں نا اب انہوں نے یہ اس قسم کی حرکتیں کر کے 2 سال، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ساتھ ساتھ اپنا برا نام بھی گین کر رہی ہے؟ ان کا نام بھی خراب ہو رہا ہے. اس چیز کو تو مانتے ہی نہیں ہے نا. ابھی آپ دیکھیں، میں سوری اس میں آپ نے کہا نا کہ یہ ان کے ساتھ یہ جو ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں کہ کوئی جلسہ نہیں کرنے دے رہے، گاڑیاں توڑ دی، کارکنوں کو اغوا کر لیا، کارکنوں کو تشدد ہو گئے، گھر والوں سے ملنے نہ دینا. یہ دیکھیں ابھی پھر بار بار ذکر ہوگا، پھر آپ پتہ نہیں اب اس کو چلائے نہ چلائے کہ مطلب مجھے ایک صحافی کی سمجھ نہیں آتی. آج بھی ان کی شد و مت سے ٹویٹس تھیں کہ نفرت پائی جاتی ہے. آپ کیسے کسی ایک سیاسی لیڈر یا سیاسی جماعت کے لیے آپ کسی ادارے کا پیامبر بن کے بتا رہے کہ نفرت پائی جاتی ہے؟ وہ آج مطلب وہ پچھلے تقریباً 15 دن سے ہر 2 دن بعد ایک نفرت کا پیغام دیتے ہیں. مگر دیکھیں نا یہ ملک بے آئین قانون ہے. سائرہ بانو صاحبہ، یہ آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں، ادارے نے تو کلیئرلی کہا کہ یہ ذاتی رائے ہے، اس میں ادارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات تو ایک پوائنٹ آف ویو ان کا بھی آیا. بات سنیں، اگر کوئی میرے بہاف پہ بیان دے رہا ہے کہ اس میں میری ذات آ رہی ہے تو میں تو اس کا منہ بند کرواؤں گی نا. اگر میری اس سے ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے، اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ میرا جو تعلق ہے، میں پوری گوڈے سیاست میں پھنسی ہوئی ہوں، تو کوئی تو آ کے اس کو کاؤنٹر کرے نا. اس کا کوئی منہ بند نہیں کروا سکتا. آپ مجھے بتائیے کہ آپ آ کے اداروں کی انوالومنٹ وہ بتاتے ہیں، ادھر سے کانفرنس ہوتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں نہ گھسیٹا جائے، لیکن ایک اینکر آ کر سارا بھانڈا پھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہ تمام چیزیں بھی دیکھنی ہے. عوام، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. سائرہ بانو صاحبہ، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ 2 طرفہ ہے چیز، یک طرفہ نہیں ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی بڑے ہاسٹائل ٹویٹس آتے ہیں اور بعد میں وہ بھی یہی لائن لے لیتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ بس دیکھیں، آپ کے سامنے یہ کہ جو کیسز بنے ہیں، اب آپ جس طریقے سے کہ آپ کا پہلے پروگرام میں تھا کہ بیٹھ جائیں تو سب معاملات حل ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ یہ آئینی اور قانون کے حساب سے کیسز نہیں بنے. ایک طرف سے مطلب آپ دیکھیے تو صحیح نا کہ بانی کی بہنوں کے اوپر، علیمہ خان ان کے اوپر پانی پھینکا گیا، گندا پانی پھینکا گیا، ساری چیزیں یہ کرنے کے بعد اب میں آپ کو کیا کہوں کہ کوئی پھر پھول نہیں برسائے گا. 2 قدم آپ میں جو اقتدار میں ان کو میں بولتی ہوں کہ آپ کو اس وقت اقتدار میں ہے، آپ بڑے بنے، 2 قدم آپ پیچھے ہٹا لیں، 2 قدم وہ پیچھے ہٹا لیں. سائرہ بانو صاحبہ، آپ کی بات بہت ہی مناسب ہے. حکومت کو ہمیشہ بڑا دل کرنا چاہیے
اور یہ جو اصل فکر کا انداز ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی تو انہوں نے بڑے ایک سختی اور آئرن ہینڈ کے ساتھ ڈیل کیا تھا اپوزیشن کو, بلکہ چیخیں نکلوا دی تھی ان کی؟ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ چیخیں نکلوا دی تھی. اگر ان کی چیخوں کا معاملہ ہوتا تو وہ ایکسٹینشن پہ ووٹ ہی نہ دیتے, وہ تو ہم سے پہلے لائن میں کھڑے تھے. دوسرا چیخیں اگر آپ رانا ثناء اللہ صاحب شہریار آفریدی کو بولتے تو رانا ثناء اللہ صاحب بھول گئے کہ شہریار آفریدی صاحب کے ساتھ یونیفارم میں کون بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ کیسز مام ان کا تو لیتے ہیں. تو بس ایسے ہی تھا کہ جو اقتدار میں آیا اور اس کے بعد مخالفین پر اس قسم کی باتیں چیزیں ہوتی ہیں, وہ آپ کو اور ہمیں بھی وقتاً فوقتاً صحافی بھائی بتاتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو کہاں سے ساری ان کو بیٹھ کر بریفنگ دی جاتی تھی اور بتایا جاتا تھا یہ کرو وہ کرو. تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے تمام سیاستدانوں کو بیٹھ کے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ نے ٹھیک نشاندہی کی, آپ نے اپنا ویو پوائنٹ دیا. لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز, حکومت میں ہوتی ہیں, تو ان کا رویہ فرق ہوتا ہے. جب وہ دوسری سائڈ پہ آتی ہیں تو ظاہر ہے وہی شکوے اور شکایتیں ان کو بھی ہو جاتی ہیں. یہ پی ٹی آئی کے کیس میں بھی ہوا, نون کے کیس میں بھی ہوا. ڈاکٹر علی عمران, آپ کی طرف آؤں گا. نمبرز کے حوالے سے کچھ بتائیں. بات نمبرز کی ہے, یہ احتجاج کی ساری موومنٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا پریشر ڈالنے میں آپ کامیاب ہوتے ہیں, اور پریشر ڈلے گا عوام جب نکلے گی. کیا آپ نے آبزرو کیا, کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ, کیا رسپانس ملا آپ کو؟ جی دیکھیں, آج یہ بات جو ہمارے ساتھ جو ہوا, ہمارے ابھی میں ذکر کرنے والا تھا تو پھر آپ نے سارا بانو صاحب کو کہا, میں کچھ فگرز کوٹ کرنا چاہتا تھا. جی پلیز آپ بتائیں. جس طریقے سے آج ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا, 3 ہمارے کارکن جو ہیں وہ گجر خان میں گرفتار ہوئے, 11 کارکن ہمارے سوا میں گرفتار ہوئے, اور 16 کے قریب گرفتار ہوئے ہمارے جو گجرات کے اندر جب ہماری گاڑیاں توڑی گئیں. اس سے پہلے, گجرات سے تھوڑا ہی پہلے, وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر جو ہیں پولیٹیکل افیئرز کے, امجد خان نیازی, اور ان کے ساتھ ہمارے سینئر نائب صدر پنجاب ڈاکٹر صاحب, وزیر اعظم سے آپ کی مراد بانی پی ٹی آئی؟ بانی پی ٹی آئی کو میں آج بھی وزیر اعظم, کیونکہ وہ حقیقی وزیر اعظم وہی ہیں. یہ ایک لمبی بحث ہے تو اس کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے. میں آج کا حوالہ آپ کو بتا دوں. جی. تو انہوں نے ہمارے جو امجد خان نیازی ہیں, جو وزیر اعظم عمران خان کے پولیٹیکل کوآرڈینیٹر ہیں, ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے. اس وقت وہ تھانہ سرائے عالمگیر میں بند ہیں. میں ابھی ان سے ملاقات کر کے وہاں سے نکلا ہوں, اور میں ابھی پنڈی کی طرح رواں دواں, اور مجھے یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ ابھی تک کوئی ایف آئی آر ان کے خلاف کئی درج کی گئی, اور ان کو ہو سکتا ہے کہ چھوڑ دیا جائے. تو میری یہ کوشش تھی کہ میں گزشتہ شام تقریباً 4:30 بجے سے لے کر اب رات کے تقریباً 9:30 بج کے میں نے انتظار کیا, لیکن انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا. ڈاکٹر صاحب, چارجز کیا ہیں ان کے اوپر؟ کیوں پولیس نے ان کو تحویل میں لیا؟ سر مجھے یہ بتائیں کہ 9 مئی کے بعد سے لے کر پھر 5 اکتوبر ہوا, اور اس کے بعد 26 نومبر تک, آج تک جو لوگوں پر کیسز بن رہے ہیں, کیا حقیقت میں وہ لوگ ان انسیڈنٹس کے اندر ملوث تھے یا ان کا کوئی قصور تھا؟ آج اڈیالہ جیل کے باہر جانے پر لوگوں پر 780 کی ایف آئی آریں درج کی جاتی ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا اس ملک میں قانون کو اور آئین کو ایک مذاق نہیں بنا دیا گیا؟ کیا 26 امینڈمنٹ کے بعد, 27 امینڈمنٹ کے بعد اس حکومت نے عوام کو اپنا غلام نہیں بنا لیا؟ آخر کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ بھی ڈاکٹر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ دونوں معزز مہمانوں کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیں کہ احتجاج تواتر کے ساتھ پی ٹی آئی کر رہی ہے اور اس کا رزلٹ کیسز میں نکل رہا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ بیٹھ کے مذاکرات کی آفر جو ہے ایکسیپٹ کر کے بیٹھ کے معاملات کو حل کر لیں, کہ کیسز بھی نہیں بنیں گے, آپ اپنا ویو پوائنٹ بھی رکھیں گے, حکومت کو انگیج بھی کریں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے؟ یہ بہتر نہیں ہوگا آپ کے لیے؟ سر دیکھیے, ہم نے کب کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, لیکن ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مذاکرات ان لوگوں سے کرنے ہیں جن لوگوں کے مذاکرات کے بعد اختیارات ہوں کہ وہ ان مذاکرات کو ایگزیکیوٹ کروا سکیں. ہم تو ان سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ صرف باتوں کی حد تک
ٹی وی پہ آ کر ہمارے احتجاج کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اس قسم کے سٹانس لیتے ہیں کہ جی ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم تو آپ کو کس طرح کا بات کرنے سے بھائی، اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئیں، بیٹھیں، بات کریں، بلائیں ہم اپنے لوگوں کو، ہم ایک مذاکرات کے لیے مذاکراتی ٹیم بناتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن مذاکرات ہم کریں کس کے ساتھ؟ ان کے ساتھ فارم 47 کی جو پیداوار ہے ان کے ساتھ ہم پھر بھی کرنے کو نہیں تیار ہے کہ شاید ہمارے مذاکرات سے یہ ملک آگے چل سکے۔ آج ملک کی اکانومی، آج ملک جس جگہ پر کھڑا ہے، آپ کی ریئل اسٹیٹ، آپ کی ٹیکسٹائل، آپ کے ملک کا ہر وہ شعبہ جس کی وجہ سے اس پاکستان کا ریونیو چلتا تھا وہ بالکل بند ہو کر رہ گیا ہے۔ آج عوام کا کیا حال ہے کہ آپ 12 کروڑ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں۔ تو کب یہ سوچیں گے یہ جو حکمران ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں فارم 47 کی شکل میں، اور جس طریقے سے وہ ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ آج اگر آپ ملک کی اکانومی دیکھ لیں تو ملک کی جو اکانومی ہے وہ تو کلیپس کر گئی ہے، ملک تو ڈیفالٹ کر گیا۔ ہاں، اگر آپ نمبر فیچ کرتے ہیں فگر فجنگ کے ذریعے اور لوگوں کو بیوقوف بنا کے یہ کہہ رہے ہیں ملک ترقی کر رہا ہے، تو ملک کوئی ترقی نہیں کر رہا۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آج ملک کے انفلیشن دیکھ لیں، آج میں تعلیم کا حال دیکھ لیں، آج اکانومی دیکھ لیں، آج ریئل اسٹیٹ دیکھ لیں، آج ٹیکسٹائل، کوئی بھی شعبہ اس ملک کا جو ہے آج اس کو دیکھ لیں وہ ڈکلائن کے اوپر ہے۔ آج ملک میں ہر شخص 12 کروڑ لوگ تو وہ جو ہے وہ پاورٹی لیول سے نیچے چلے گئے ہیں، اور پاورٹی لائن سے نیچے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹائم کی روٹی کھانا اور اگلے ٹائم کی روٹی کا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو ملے گی نہیں ملے گی۔ 3 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور آج جس ملک کی اکانومی دیکھ لیں، 50,000 روپیہ کمانے والا بھی پریشان ہے اور 3 لاکھ روپیہ کمانے والا بھی پریشان ہے۔ خدارا میری جو لوگ اقتدار کے ایوانوں کو چلاتے ہیں ان سے استدعا ہے کہ رحم کیا جائے اس 25 کروڑ عوام کے ملک پر، جہاں پر آج ایک عام آدمی روٹی سے بھی محروم ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز اگر ایڈ کر دوں اس کا بھی جواب دے دیں، پھر سائرہ بانو صاحبہ کی طرف چلوں گا، ان سے سوال کروں گا۔ یہ بتا دیجئے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی اکنامک کرائسس تھا، مہنگائی شروع ہو گئی تھی، لوگ تنگ تھے، اس کے بعد جب مڈل آف دا ٹرم یہ حکومت چینج ہو گئی اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تو ایک کرائسس ڈکلیئر ہو گیا ملک کے اندر، جس کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس کرائسس سے ملک کو باہر نکالا ہے اور اب ری بلڈنگ کا پروسیس شروع ہے۔ آپ کی کیا ٹیک ہے اس کے اوپر، یہ بتائیں، پھر سائرہ بانو صاحبہ کی طرف جاؤں گا۔ سر دیکھیں، جب عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم تھے اور وہ جو چھوڑ کر گئے، اس وقت ڈالر کی کیا قیمت تھی؟ 148 روپے کا ڈالر تھا۔ اس وقت پٹرول کی کیا قیمت تھی؟ اس وقت ملک کے اندر جو ریزرو تھے ان کی کیا مقدار تھی؟ کووڈ-19، اس وقت جو کووڈ کی وبا پھیلی اور پوری دنیا کی جو اکانومی کرائسس میں چلی گئی، لیکن پاکستان وہ واحد ملک تھا جس نے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا اور اس نے کووڈ جیسے حالات میں بھی ملک کی اکانومی کو سنبھال کے رکھا۔ وزیر اعظم عمران خان کے دور میں کس چیز، کوئی بھی آپ فیصلہ آباد کے اندر ٹیکسٹائل مل میں آپ کو کام کرنے کے لیے مزدور نہیں ملتے تھے۔ اس وقت پاکستان جو انٹرنیشنل انڈیکس تھا اس کے اوپر اس کی جو ترقی تھی وہ کہاں تھی؟ آپ کی گروتھ 6 پوائنٹ سے اوپر جا رہی تھی، آج -1 پہ چلی گیا۔ اس وقت آپ کو کام کرنے کے لیے مزدور ڈھونڈنے پڑتے تھے، آج فیصلہ آباد کے اندر 140 ٹیکسٹائل ملیں بند ہوئی ہے اور 3 لاکھ مزدور بے روزگار ہو چکے ہوئے ہیں۔ پیٹرول کی میں نے جیسے قیمت مینشن کر دی، ڈالر 148 ہے، آج ڈالر 285 روپے کے اوپر بیٹھا، وہ بھی آرٹیفیشل آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اگر آج اس کو اوپن مارکیٹ کے اندر لے کر چلے جائے تو یہ 400 کو جو ہے نا وہ کراس کر لے گا۔ خدا کا واسطہ ہے یہ عوام سے جھوٹ بولنا، جیلی جو فگرز ہیں وہ پیش کرنا، لیکن اصل میں آج آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے کہ اس ملک کی اور اس اکانومی کی کیا حالت ہے۔ اور جب وزیر اعظم عمران خان صاحب اس ملک کو چھوڑ کے گئے تھے، اس ملک کو ہیلتھ پروگرام دینے والا شخص وزیر اعظم عمران خان، اس ملک میں علاج کی سہولتیں میسر، لنگر خانے، میں کہتا ہوں کہ آپ ایسے پروگرام وزیر اعظم عمران خان نے اس ملک کے اندر شروع کیے کہ جس کو آج بھی لوگ یاد کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہی یہ اقتدار میں آئے، انہوں نے آتے ہی لوٹ مار کا وہ بازار گرم کیا اور دور چھوڑیں، انہوں نے تو 12 ارب روپے کے خالی اشتہار دے دیے صرف اپنی تصویریں لگا کر کہ لوگ ہماری تصویر۔ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا، اس کے اندر ظاہر ہے یہ حکومت اپنے کلیمز کر رہی ہے، ان کے نمائندے موجود نہیں ہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے، آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا۔ میں سائرہ بانو صاحبہ کی طرف چلتا ہوں۔ سائرہ بانو صاحبہ، آپ نے ڈاکٹر علی عمران کا کامنٹ سنا،
آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک کرائسس تھا اس کو اس حکومت نے اس کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کیا، اور جس طرح ملک ڈیفالٹ ہونے لگا تھا اس کے اندر اس کو بچانے کے لیے اس حکومت نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی، اور حالات اتنے ہی خراب ہیں جتنا ڈاکٹر صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ ملک ڈیفالٹ ہونے والا تھا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا، انہی کی زبانی پتا چلا۔ ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا، ہمیں یہ بھی انہی کی زبانی پتا چلا۔ وہ دیکھیے، وہ کہتے نا کہ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی فاقہ کشی ایک دن۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، مطلب قرضے لے کر قرضے دینا اور اس قرضوں پہ خوش ہونا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا بگلے بجانا، یہ کس ملک میں ہوتا ہے؟ یہ ہم نے اپنے ملک میں دیکھا ہے۔ آپ نے سوال کیا تھا کہ بھئی انہوں نے بولا کہ اس وقت اکانومی خان صاحب کے دور میں ایسی تھی، تو ان کو کس نے کہا تھا کہ ایک پتھر پہاڑی پر سے لڑکتا ہوا آ رہا ہے؟ انہوں نے خان صاحب کو سائڈ پہ کیا اور یہ پوری پارٹی خود سامنے کھڑی ہو گئی۔ ان کو کس نے کہا تھا کہ آپ یہ رجیم چینج کریں؟ سکون سے تو وہ حکومت ہوئی نہیں۔ جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ 2 سال آپ کووڈ کے نکال لیں اور پھر اس کے بعد باقی آپ دیکھ لیں کہ جو 6 مہینے تھے وہ رجیم چینج کی گفتگو چل رہی تھی، اور بس سال ہی ایک ہوا اور باقی یہ تمام ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ اور اگر آپ شروع سے دیکھیں تو ابھی آپ نے کہا نا وہ بیٹھے نہیں ہوئے کہ کاؤنٹر کرتے ہیں، تو وہ 2017 کی کہانی سناتے، تو پھر تو ایسے آپ ایوب خان کے دور سے شروع ہو جائے 100 روپے تولہ سونا تھا۔ تو یہ ان کی صرف زبانی دعوے ہیں، کاغذی حد تک دعوے ہیں۔ ہمیں اورنگزیب صاحب بھی آ کے بتاتے رہے تھے، پھر ہمیں انہی کے پارٹی کی جو وزیر مملکت بھی تھی اور ان کے ہسبینڈ حفیظ پاشا صاحب، انہوں نے بھی آ کے ہمیں اتنی مطلب وہ باتیں بتائیں جہاں پر یہ ایک ادارہ نہ سنبھال سکیں۔ 40 ارب روپے کی فائر وال تو آپ لگا رہے ہیں، اور پی آئی اے جیسا وہ جو ایک ایسٹ تھا حکومت کا وہ آپ 10 ارب میں بیچ رہے ہیں۔ نوبت تو یہاں تک آ گئی ہے کہ ایئرپورٹ آؤٹ سورس کر رہے ہیں آپ نے یہاں پر پورٹ پہ آؤٹ سورس کر دیا۔ سارا بانو صاحبہ 135 ارب یا 10 ارب؟ 10 ارب حکومت کو ملیں گے نا۔ یہ کہانی ہے نا، آپ کو سمجھ آئے گی نا مجھے سمجھ آئے گی کہ دیکھیے 135 ارب میں 20-10 ہمیں دے دو، باقی تم لوگ 125 ہے وہ اسی کو اس میں لگاؤ۔ یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کی کیا فارمولا ہے اس کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ اب بہت ہی میتھمیٹکس اور انہی کے دماغ جیسا دماغ ہو تو سمجھے۔ کیسر بنگالی صاحب ہمارے مطلب وہ کہتے ہیں بہت ماہر معیشت دان ہیں، آپ ان کی آپ جو ابھی پروگرامز ہوئے صرف آپ وہ دیکھ لیں۔ باقی عوام ڈیفالٹ ہو چکی ہے، یہ مخیر حضرات ہیں جن کے اوپر یہ تھوڑا یہ سب کچھ چیزیں چل رہی ہیں، ورنہ آپ دیکھ لیں ایک عام شخص وہ جو 2 وقت کی روٹی کھاتا تھا وہ 1 وقت کی روٹی پر آ گیا۔ آج ہم لوگ کوئی دعوت دے تو ہم وہاں پر جانے سے گھبراتے ہیں کہ گاؤں وغیرہ میں ہو کہ یہاں کراچی سے نکلے تو اس پیٹرول کا حساب لگانا ہوتا ہے۔ ہر طبقہ پس رہا ہے۔ ہاں جو حکومت کے آس پاس ہے، جو چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو ہر دور میں نوازے جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں، باقی جو غریب ہے وہ تو ختم ہی ہو گیا۔ مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے، اور یہ کسی بھی ملک کے لیے بہت الارمنگ سچویشن ہوتی ہے جو مڈل کلاس ہوتی ہے۔ سائرہ بانو صاحبہ یہ پلیز مجھے بتا دیں کہ اب ایک اسٹریٹ موبلائزیشن بھی شروع ہو گئی، 8 فروری کی کال بھی آ گئی، یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی محمود خان اچکزئی صاحب کی سربراہی میں بھی ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ گاڑیوں کو بھی توڑا گیا تھا۔ یہ کس طرف جا رہی ہے چیز؟ اب ظاہر ہے کہ ایک کلیئر سٹانس پی ٹی آئی نے اور اپوزیشن نے تو لے لیا ہے، تو یہ کہاں اینڈ اپ کرے گی؟ اب مطلب مذاکرات ہوں گے، پریشر ڈل پائے گا؟ آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ سیاسی بصیرت میں کہتی ہوں جنگل کٹتا ہے اس کلہاڑی میں اسی جنگل کی درخت کی لکڑی کا دستہ ہوتا ہے۔ اگر یہ والی موبلائزیشن 8 فروری 2024 سے شروع ہو جاتی، اور یہ اس بات کو اب 2 سال گزر چکے، 2 سال ایک جو وقت تھا جب لوہا گرم تھا اور اس میں چوٹ لگانی تھی، تب وہ کہتے ہیں نا کہ خدا جانے کون کہاں سے نئے نئے لیڈران آ کے انہوں نے عوام کو بھی گمراہ کیا اور ایک عجیب سا وہ کیا۔ باقی یہ کہ اسٹریٹ موبلائزیشن، عوام تو بیچاری نکل رہی ہے، گولیاں بھی کھا رہی ہے، اپنا نقصان بھی کروا رہی ہے۔ یہ اسٹرانگ لائے عمل دیں، یہ میری استدعا ہے ان سے کہ خدا کے واسطے اپنی گروپنگ ختم کریں۔ سائرہ بانو صاحبہ کراچی کا رخ کریں گے سی ایم کے پی کے 9 تاریخ کو، کیا رسپانس ملے گا؟
جی رسپانس جو سندھ گورنمنٹ نے بولا ہے کہ وہ کوئی باقاعدہ مطلب جو ایک شرجیل میمن صاحب تو کہہ رہے ہیں ویلکم کریں گے. ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں ویلکم کریں گے تو اچھی بات ہے. ہماری تو سندھ کی روایت بھی یہ مہمان نواز ہے, رواداری ہے. وہ آ رہے ہیں, وہ آ کے کوئی چیز تو نہیں لے کے جا رہے, اور باقی یہ کہ آنا چاہیے. اور وہ کب 19 کو آ رہے ہیں؟ جی 9 تاریخ کو. 9 تاریخ کو جی صحیح. بس ہمارے پیر صاحب سفر پہ ہیں, وہ ان کا روحانی سفر ہوتا ہے, وہ نکلے ہوئے. یہ افسوس ہوگا کہ ان کی ہم سے ملاقات نہیں ہو پائے گی سہیل آفریدی صاحب کی, کیونکہ پیر صاحب یہاں پر نہیں ہیں, وہ وہاں پر ہیں. اب دیکھیں کہ جو باقی قیادت ہے یہاں پر کیا وہ ہوتا ہے, اور باقی یہ کہ سندھ میں ان کو ویلکم ہے. جی اور وہ ہمارا ہی ایک, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک جسم کی مانند ہے, وہ ہمارا ہی حصہ ہے. وہ ہمارے ملک کے وزیر اعلیٰ, ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ, ان کو اسی حساب سے وہی عزت و احترام و تکریم ملنی چاہیے. پنجاب گورنمنٹ کی طرح ڈر کے لائٹیں بند کرنا اور کھانے کی فوڈ اسٹریٹ بند کروا دینا اور بدتمیزی کرنا, مجھے امید ہے کہ یہاں پر کچھ ایسا نہیں ہوگا. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا, روایت برقرار رکھیں گے. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر علی عمران یہ بتا دیں کہ میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا, پوزیشن کیا ہے لاہور کا جو دورہ تھا سی ایم کے پی کے کا, اس میں کچھ لوگوں کی آبزرویشن تھی کہ وہ اتنا کامیاب نہیں تھا نمبرز کے حوالے سے. ظاہر ہے اب آپ میرے پروگرام میں بھی تشریف لائے تھے, ہم نے پہلے بھی یہ بات کی, آپ نے مجھے بتایا کہ سختی بہت ہے, بڑی پنجاب پولیس کی طرف سے بڑا ایک پلانڈ قسم کا ایکشن تھا جو آپ لوگوں کو جمع نہیں ہونے دیا گیا. اس دفعہ کیا صورتحال ہے, کیا بدلا اس کال کے اوپر, کیا چیز چینج ہوئی؟ دیکھیں جی, میں پہلے بھی آپ کے شو میں ایک چیز بڑی کیٹیگورک کہہ چکا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہمیں یہ 3 گھنٹے کا ٹائم دے دیں اور مینار پاکستان کا گراؤنڈ ہمارے لیے کھول دیں. اور یہ کہیں جی کہ 3 گھنٹے میں آپ نے یہاں پہ جلسہ کرنا ہے, تو پاکستان تحریک انصاف 3 گھنٹے میں وہ جلسہ کر کے دکھائے گی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 9 مئی کے بعد سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا. ہزاروں کارکنان جیلوں میں ہیں, کئی 100 کارکنان جو ہیں ان کو سزا ہو چکی ہے اور وہ اپنی سزا لے رہے ہیں. اور اس درمیان جتنے ہمارے لوگ پکڑے گئے, ان کے گھروں میں فوتیاں ہوئی, کسی کی ماں مر گئی, باپ مر گیا, بچے مر گئے, ان کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. میں آج بھی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ 8 فروری کو آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کی عوام ہمیشہ کی طرح جس طرح وزیر اعظم عمران خان سے پیار کرتی تھی, اس طرح ہی آپ کو روڈوں پہ دوبارہ نکلتی نظر آئے گی. لیکن آپ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے جذبے اور ان کی قربانیوں کو بھی سراہیں کہ اس ماحول کے اندر, جیسے آج جب ہم اسلام آباد سے نکلے تو ہم نے ہر جو اسٹیشن تھے چھوٹے چھوٹے, جیسے مندرہ ہو گیا, گجر خان ہو گیا, ہم نے پولیس کی بہت بڑی تعداد دیکھی. پولیس کی اتنی بڑی تعداد کی موجودگی میں بھی. ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب دونوں معزز مہمانوں کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر زاہد خان صاحب نے, تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے. سر ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے پہلے ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی عمران موجود تھے, جو اس ٹائم پہ تحریک تحفظ پاکستان کے جو قافلہ ہے اس کا بھی حصہ ہیں اور پنجاب کے پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں, اور سائرہ بانو صاحبہ بھی تھیں. ہمارے دونوں پارٹیسپینٹس نے تقریباً ایک ہی بات کی. ڈاکٹر علی عمران نے ہمیں بتایا کہ کس طرح جب وہ یہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو کچھ ان کی 20 سے 30 گاڑیوں کے اوپر کچھ سادہ کپڑوں میں لوگوں نے حملہ کیا, گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے اور ان کے ایک رہنما کو گرفتار بھی کر لیا, نیازی صاحب کو, اور وہ ابھی تک تحویل میں ہیں. تو آپ کیا کہیں گے, یہ جو انہوں نے چیز بتائی سیدھا اشارہ حکومت کی طرف کیا کہ احتجاج کی کال جو ہے اور پرامن کال ہے, بڑی تہذیب طریقے سے روڈ کے ایک سائیڈ پہ وہ جا رہے تھے اور ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا اور گرفتاریوں کی وجہ بھی نہیں بتائی گئی. کیا کہیں گے سر؟ مجھے تو میرے علم میں نہیں ہے, لیکن کوئی اناؤنس ان لوگوں نے کیا کہ احتجاج کر رہے ہیں اور کہاں کر رہے ہیں اور کہاں احتجاج پہ جا رہے ہیں. جی ٹی روڈ کا مشن تھا, اور یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے
اس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی موجود تھی، اور انہوں نے اسلام آباد سے آج اچک زئی صاحب کے گھر سے یا فیٹ سے اس سفر کا آغاز کیا، اور لاہور تو یہ پہنچ گئے ہیں، لیکن جو واقعہ بیچ میں ہوا وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اس پہ ہی میں نے آپ سے سوال کیا۔ صحیح، دیکھیے اگر پرامن احتجاج ہے تو اس میں تو نہیں کرنی چاہیے تھے، کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اگر کچھ واقعات ہوئی تو کوئی وجہ سے شاید ہوئی ہو، کیونکہ میرے علم میں کوئی بات نہیں ہے، اور یہ چونکہ پنجاب گورنمنٹ ہے تو پنجاب گورنمنٹ کے اگر کسی بندے سے آپ پوچھتے تو شاید وہ صحیح بتاتے زیادہ، میرے علم ایسے نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے، اس کے باوجود بھی کہ پی ٹی آئی کا جو پختونخوا میں حکومت ہے وہ کسی کو اجازت نہیں دیتے ہیں، وہ تو ہمیشہ کے لیے ڈنڈے برساتے ہیں، شیلنگ بھی کرتے ہیں، لیکن سیاست میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر وہ ادھر شیلنگ بھی کرے اور ڈنڈے بھی استعمال کرے۔ تو میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں، ہم نے تو یہ چیزیں بہت دیکھی ہے اور دیکھتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے، میں اس چیز کے فیور میں نہیں ہوں۔ زاہد خان صاحب یہ بتائیں کہ حکومت مذاکرات کی آفر تو کر رہی ہے، یہ تو آپ کے علم میں ہے، یہ جو ماحول بن رہا ہے یہ مزاحمت کی طرف جا رہا ہے، یہ اگر اتنی زیادہ ہائیسٹ لیول سے پرائم منسٹر آف پاکستان کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں، اسپیکر صاحب کے دفتر کے اندر مذاکرات کریں، بیٹھیں، بات کریں، وہ آفر پھر اس کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے اگر چیزیں مزاحمت کی طرف چلی جائیں اور ماحول سازگار نہ ہو؟ ظاہر ہے کہ حکومت نے ایک سٹیپ زیادہ لینا ہے، ہمارے پارٹیسپینٹس بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت ایک بڑی جگہ پہ ہے، اقتدار میں ہے، تو تھوڑی برداشت کا مظاہرہ حکومت کو زیادہ کرنا چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی، دو باتیں ہیں، یا تو آپ نے احتجاج کرنا ہے یا آپ نے مذاکرات کرنے ہیں۔ کل بھی ہماری میٹنگ پرائم منسٹر سے ہوئی تھی، چونکہ ہم پختونخوا کے جتنے بھی ہمارے قائدین تھے ہم سارے موجود تھے، اور اس نے یہ بات ہمارے سامنے وہ میٹنگ میں بھی کر دی کہ میں نے اپر ان کو کی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ایک بہتر راستہ ہے اور مذاکرات ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ جو تحریک تحفظ آئینی پاکستان ہے وہ ہو یا کوئی، چونکہ اس میں مین پارٹی تو پی ٹی آئی ہے، وہ تو مذاکرات کی بات کرتی بھی نہیں ہے، کیونکہ جب بھی وہ مذاکرات کی بات کرتی ہے تو عمران خان صاحب ایسے سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو ان کے ساتھ مذاکرات ہی نہیں کرتا ہوں۔ تو دیکھیں، ایک ہمیشہ کے لیے میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں ہمیشہ کے لیے مذاکرات کے پیور کرتا ہوں، اس لیے کہ جب سیاستدان مل بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی راستہ نکلتا ہے۔ لیکن اگر ایک طرف آپ نے مزاحمت کرنے، آپ نے تشدد کا راستہ اختیار کرنے اور دوسری طرف مذاکرات، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ جب مذاکرات ہوتی کے لیے ہاں ہوتی ہے اور جب حکومت کہتی ہے کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہے، تو پھر پوزیشن کو چاہیے کہ مذاکرات کا راستہ اختیار کرے۔ ہاں، اگر نہیں بات بنتی ہے تو پھر ضرور احتجاج بھی کرنا اور یا جو بھی کرنا وہ ان کا حق ہے۔ زاہد صاحب، خیال میں اگر اجازت دیں، جو ہیں یہ بیرسٹر علی ظفر صاحب، انہوں نے فرمایا کہ جو طاقت ہے وہ طاقت کی آواز سنتی ہے، تو پی ٹی آئی کی یہ فلسفی ہے کہ جہاں طاقت کا استعمال کریں گے تو پھر ہماری بات سنی جائے گی۔ تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو بیٹھ کے کریں، اور اگر احتجاج کرنا ہے تو تب کریں جب مذاکرات نہ بات بنے ان کے اوپر یا وہ فیل ہو جائیں۔ تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات پہ آنے سے پہلے ہمیں طاقت دکھانی ہوگی، یہ انہوں نے بیان دیا۔ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو بدقسمتی ہے، کیونکہ سیاسی لوگ کبھی بھی ایسے بات نہیں کرتے۔ سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ جب مذاکرات ہو تو مذاکرات ہو، جب وہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں اور پریشر ڈالتے ہیں تو الگ بات ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک بات واضح ہے کہ 2 سال سے تو پریشر ڈال رہے، کیا کوئی فائدہ ہوا؟ ان کو فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ جی، یہ سوال میں نے کیا ان سے۔ جی، تو نقصان ہی ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ملک کے بھی نقصان ہے، اپوزیشن کے لیے بھی نقصان ہے، اور چونکہ ملک میں جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو تو آگے چیزیں نہیں بڑھتی ہے۔ تو مجھے یہ علی ظفر صاحب کا نہیں مجھے پتا کہ وہ تو ایک وکیل بھی ہے، لائر بھی ہے، اور سیاست بھی کر رہے ہیں، تو کس پہ پریشر ڈالے اور کیا پریشر ڈالے؟ کیا یہ جلوس جلسہ نکالیں گے یا احتجاج کریں گے، باہر آئیں گے سڑکوں پہ، تو اس سے وہ مجبور ہو جائیں گے؟ مجبوری کی تو بات نہیں ہے، ابھی بغیر ان باتوں کی حکومت نے تو آفر دی ہے نا۔ اور زاہد خان صاحب یہ بتائیں کہ اگر مجبوری والی بات نہیں ہے تو تواتر کے ساتھ حکومت مذاکرات کی آفر کر کیوں رہی ہے؟ کوئی پریشر نہیں ہے آپ کا، تو آپ کی ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے،
اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات معاملات بھی بالکل ٹھیک ہیں، کولیشن بھی ٹھیک چل رہی ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، بار بار کیوں مذاکرات کی آپ دعوت دیتے ہیں ان کو؟ حکومت جس طریقے سے پہلے آپ نے کہا جی کہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ مذاکرات کی طرف ہاتھ بڑھائے، کیونکہ حکومت کے پاس طاقت ہوتی ہے اور جی حکومت کے پاس ساری چیزیں ہوتی ہے، اس لیے وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ یہ آج سے نہیں کر رہے، آپ کو پتہ ہے کہ کب سے جب یہ کہتے تو اس وقت سے یہ بات کر رہے کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، آپ آئے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لوگ تو کہتے تھے کہ یہ چور ہے، ڈاکو، ان کے ساتھ تو ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے کہ جن کے پاس طاقت ہے، ابھی طاقت کی طرف تو ایک تو یہ اختلاف بھی رکھتے ہیں۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ خان صاحب وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں، میری ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی، وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے۔ تو مجھے پھر بتا دے پھر ہم کیوں کوئی ہمیں کہے کہ میری یہی گزارش ہے آپ سے، میرا یہی سوال ہے آپ سے کہ جب وہ یہی کہہ رہے ہیں پھر آپ بار بار مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی، میں وہ آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ جی بہت سارے باتیں، بہت سارے لوگ ان کی کہتے ہیں اور ہمارا میڈیا کہتے ہیں اور ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت مذاکرات کی کیوں پہلے قدم نہیں اٹھاتی ہے۔ ایک طرف تو ہمیں یہ بھی بات سننی پڑتی ہے، دوسری طرف ہمیں یہ سننی پڑتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا یہ جو پریشر ڈالتے ہیں یا ہم مذاکرات ان سے نہیں کرتے ہیں، تو دیکھیں نا دو باتیں ہیں، یا تو ان سے مذاکرات کریں جس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ طاقت میں ہے، یا اگر حکومت سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں ان کے کچھ لوگ ایسے بات نہیں کرتے، کچھ لوگ ان کے کہتے کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی تو پھر تو دیکھیں نا نہیں ہو سکتا ہے۔ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ ایک سائڈ رکھیں، ڈبل سٹینڈرڈ نہ رکھیں۔ اگر ڈبل سٹینڈرڈ رکھیں گے تو پھر یہی صورتحال ہوگا کہ جو ابھی ہے، اور حکومت کا تو فرض بنتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ افہام متفہیم ہو، راستہ صحیح نکلے تاکہ ملک صحیح چلتا جائے اور وہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی وہ برقرار ہو۔ لیکن اگر اپوزیشن نہیں چاہتے ہیں تو حکومت تو چل رہی ہے نا، ابھی 2 سال تو ہو گئے، کچھ تو حکومت کا نہیں بگڑا، تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں، یعنی ہم آج چاہتے ہیں اور سیاسی لوگ ہمیشہ کے لیے مذاکرات پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں اور مذاکرات کے لیے زیادہ بات کرتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ حکومت میں تھی تب بھی یہی اپوزیشن جو آج حکومت میں ہے یہ ان کو مذاکرات کی بات کرتے تھے، لیکن تب بھی یہ نہیں مانتے تھے۔ زاہد خان صاحب یہ بھی فرما دیجئے گا کہ اگر بالفرض مذاکرات ہوتے ہیں اور کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو پھر اس کیس میں بانی پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہوگا؟ اس کے اوپر آپ کی کیا سوچ ہے؟ میں بات نہیں سمجھا آپ کیا؟ جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ابھی تو ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن فرض کیجئے کہ اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں حکومت اور پی ٹی آئی اور باقی اپوزیشن کے درمیان اور وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو اس کیس کے اندر بانی پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہوگا؟ دیکھیے جی وہ تو عدالتوں میں ہے، اور جب مذاکرات ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی راستہ تو نکلتا ہے نا۔ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا یا اپوزیشن کا تو یہ بھی وہ ہوگا، یہ بھی ان کا مطالبہ ہوگا کہ جی اس کو جو لیڈر جو پی ٹی آئی کی لیڈر ہے اس کو رہا کرو یا کچھ کرو، تو وہ تو تبھی ممکن ہے کہ جب مل بیٹھ کے باتیں کریں گے، وہ اپنی بات کریں گے، حکومت اپنی بات کرے گی، اور آخر میں کچھ لے کر کے تو آگے بات نکل جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جب مذاکرات شروع ہوتی ہیں، جب آپس میں پولیٹیکل پارٹیز بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلتا ہے۔ جی یہ 9 مئی کے حوالے سے جتنے کیسز کے اوپر بات ہو رہی ہے اور اس کے اوپر بڑا ایک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ بھی بات آتی ہے کہ بڑا زیادہ پرسیکیوٹ کر رہے ہیں اور ایک ہی بات کرتی جا رہی ہے گورنمنٹ، اور اس کے بعد ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے ان کی؟ دیکھیے جی وہ حقیقت نہیں ہے کیا 9 مئی والا واقعہ ہوا ہے۔ دیکھیں اس ملک کے اندر کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کتنی زیادتی کیوں نہیں ہوئی ہے۔ اگر نیب کو آپ دیکھیں، پیپل پارٹی کو دیکھیں یا مسلم لیگ کو دیکھیں، لیکن کبھی بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز نے کیا ہمارے جو انسٹالیشنز ہے آرمی کی اس پہ کبھی اٹیک کیا ہے؟ پہلے واقعہ ہوا ہے، یہ پہلے دفعہ، اور یہ ایسا تھا کہ جیسے کہ کوئی بغاوت ہو رہی ہے اور فوج کے اندر ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک کیس تو ہے، اس کا تو فیس کرنا ہوگا۔
اور وہ چونکہ ایک اس ادارے کے اوپر اٹیک سے، تو اس ادارے کی جو کیسز بنی ہیں وہ تو اس کا وہ حل نکال سکتے ہیں، وہ تو حکومت کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ ایک کام ہوا ہے اور وہ اس طریقے سے ہوا ہے کہ وہ اوپن ہی ہے، کوئی دشمن بھی نہیں کر سکے، یا تو تحریک طالبان نے اٹیکس کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں، یا ان لوگوں نے اٹیکس کیے جہاں جہاں انسٹالیشنز کی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی فوج کی. تو اس میں آپ بتا دیں مجھے کہ یہ تو کوئی دشمن کر سکتا ہے کوئی ملک نہیں، کہ ہاں اختلاف رائے یا اپنا ملک کے اندر جو بھی آپ نے سیاسی احتجاج کرنا ہوتے ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. یہ پہلے بار میری زندگی میں 40 سال سیاست میں ہوں، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا. ہم نے سل میں وقت گزاری ہے، ہم نے بہت مشکلات کا فیس کیا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس طرف نہیں گئے. ہاں ایک دوسرے سے پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف ہم احتجاج ضرور کر چکے ہیں، احتجاج ہوئے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ڈائریکٹ جا کے کوئی اپنی، کیونکہ یہ ہماری ہے، یہ آج اگر اس کو نقصان ہم پہنچائیں گے تو کل آج اب جو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہندوستان کے ساتھ ہوا تو تبھی ہمیں کامیابی ملی کہ ہم سارے ایک پیج پہ تھے، اسٹیبلشمنٹ سمیت اور پورا پاکستان سمیت. یعنی مطلب اس میں اپوزیشن کا بھی وہ کردار منفی نہیں رہا، مثبت رہا، تو اس سے کامیابی ہوئی. میرے خیال میں زاہد خان صاحب زاہد خان صاحب یہ فرمائیں کہ کیا یہ جو مذاکرات ہیں یہ بانی پی ٹی آئی کی معافی سے مشروط ہیں؟ نہیں، وہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو ایس پی آر والوں نے کہا ہے کہ بھئی اگر آپ کہتے ہیں تو آپ دیکھیں، ایک غلطی اگر انسان کرے اور معافی مانگے، میرے خیال میں اس میں انسان بڑا ہوتا ہے، وہ کم کبھی نہیں ہوتا ہے. خان صاحب یہ آپ کو لگتا ہے اتنا سمپل میٹر ہے؟ کیونکہ اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو یہ اقرار جرم نہیں ہوگا؟ نہیں، دیکھیں نا، جب وہ کہتے کہ جس میں معافی، دیکھیں اقرار میں ہمیشہ کے لیے معافی تب ہوتی ہے جب آپ ایک چیز کے اقرار کرتے ہیں اور کہتے کہ اپنے غلطی کو تسلیم کرتے ہیں. تو غلطی جب تسلیم کر دو گے تو بات ختم. کیا غلطی کیے نہیں ہے؟ اگر نہیں کیے تو بتا دیں کہ ہم نے نہیں کیا، لیکن آپ کے سامنے ظاہر ہے یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے، یہ اداروں پہ حملے کی بات ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا، اس سے بہت سارے لوگ ایگری کرتے ہیں کہ ایسا حملہ پاکستان کے اداروں کے اوپر شاید دشمن ہی سوچ سکتے تھے. یہ بہت سارے لوگوں کی رائے ہے اور اس سے بہت سارے لوگ متفق ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اور اس کے ہیڈ کے لیے یہ معافی مانگ لینا اقرار جرم کے مترادف نہیں ہو جائے گا. اتنا سمپل ہے یہ. مطلب اس کو باقی ایگزامپلز کے ساتھ ہم ریلیٹ اسی طرح کر سکتے ہیں جیسے باقی معاملات میں چیزوں کے کہ غلطی ہو گئی معاف کر دیں. یہ تو بڑا سمپل کر دیا آپ نے. جب آپ غلطی کرو گے تو معافی مانگو گے نا، جب غلطی نہیں کرو گے تو معافی کس چیز کی مانگیں گے؟ جی اب مجھے بتا رہے کہ غلطی تو کر چکے ہیں، تو میرے خیال میں جرم وہ مانے یا نہ مانے، جرم تو ہے. بالکل ٹھیک. آپ کا ہو رہی ہے نا، ان کو سزائیں مل رہی ہے نا، پھر عدالتوں سے سزائیں مل بھی رہی ہے، ٹھیک مل رہی ہے یا غلط مل رہی ہے اس میں نہیں مل تو رہی ہیں جی، لیکن سزائیں تو مل رہی ہے نا. تو پھر ایک جرم تو کیا ہے نا، سزائیں مل رہی ہے. تو اگر اس سے اس بات سے ختم ہو سکتی ہے کہ جی چلو ٹھیک ہے، ہم نے غلطی کی ہے، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم ایسا کیونکہ یہ ہمارے اپنے ادارے ہیں جس پہ ہم نے اٹیک کیا، تو کون سی بڑی بات ہوگی؟ میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہوگا. سیاست میں یہ ہوتے رہتے ہیں جی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ میرے نزدیک تو اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے. اور سیاسی لوگوں کے دل بڑے ہوتے ہو تو ہمیشہ کے لیے ایسے کرتے ہیں جی کہ کیا اگر کوئی غلطی کرتے تو کہتے کہ معافی چاہتے ہیں. بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز میں نے دیکھی کہ ایک دوسرے سے جب زیادتی کری تو پھر خود معافیا بھی مانگی ہے. خان صاحب جی آپ بالکل ٹھیک ہے. خان صاحب یہ فرما دیں کہ اڈیالہ کے جو اسیر ہیں ان کے اوپر تو ظاہر ہے ملاقات بھی بند ہوئی ہے، اور یہ بھی ایک میرے خیال میں طارق فضل چودھری صاحب نے فرمایا کہ 8 فروری تک تو ملاقات کا کوئی چانس نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے ایک تھیوری پیش کی کہ اگر جو کوٹ لکھپت میں لیڈرشپ قید ہے، ایز اے گڈ ول جیسچر وہ جو انہوں نے جوائنٹ ڈیکلیریشن دی اپنے اس کی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بعد، انہوں نے اپنی ایک جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی ایک سفارشات پیش کی کہ اگر ادھر سے فیمیل جو ان کی لیڈرشپ ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں
اور باقی جو ہیں ان کو اگر رہا کر دیں تو یہ جسچر آف گڈ ول ہوگا. تو حکومت سمجھتی ہے کہ ایسا ممکن ہے یا یہ بھی ممکن نہیں ہے؟ دیکھیے جی، ان کو تو سزا ملی ہے نا جی. اگر وہ سزا ہوتے تو یا تو کورٹ کے ذریعے ختم ہو سکتے یا وہ صدر مملکت کو اپیل کر کے وہ معافی دے سکتے. یہ تیسری بات تو نہیں ہو سکتی نا. جی ٹھیک. تو میرے خیال میں اگر وہ سمجھتے بات تو یہ ساری جو اپنے آپ کو آئینی تحفظ پاکستان کے وہ علمبردار سمجھ رہے ہیں تو ان کے یہ بھی علم ہے کہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے. حکومت کے پاس کوئی اختیار تو اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے رہا کر دیا، ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے، تب ممکن ہے. زاہد خان صاحب ایک لاسٹ کامنٹ یہ کر دیں، یہ بتا دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات کس طرف جائیں گے اور ان کا کوئی حل نکل سکتا ہے، سیاسی حل نکلے گا؟ جی بالکل. دیکھیں اگر مذاکرات کے ٹیبل میں اس چیز کو بھی بلیو کرتا ہوں کہ میں اگر مذاکرات آپس میں کرے تو یہ سب چیزوں کا راستہ بھی نکل سکتے ہیں اور یہ اچھی سمت جا بھی سکتی ہے اور ہمیشہ کے لیے اس ملک کے اندر اگر آپ کو یاد ہوگا تو بہت پرانی بات ہے، نیب اور پیپل پارٹی کے کتنی سخت اختلافات تھی، مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کے پھر کتنا تھی، BCOD تو دستخط ہوا نا، بے نظیر بھی اللہ بخش اس نے اور میاں نواز شریف نے لندن میں اور ساری پولیٹیکل پارٹیز نے تو اس پہ دستخط کی، تو ایک اچھی پیشرفت تو ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد جب الیکشن ہوا تو ایک صحیح پیسفلی اقتدار جو پارٹی جیتی تھی اس کی طرف آ رہی تھی. تو میرے خیال میں ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ممکن ہے کہ اس کا راستہ نکل سکتے ہیں اگر مل بیٹھ کے سیاستدان اور یہ کہہ دے کہ جو غلطیاں ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے، آئندہ کے لیے ایسے کوئی غلطی کوئی بھی نہیں کرے گا. تو میرے خیال میں بالکل سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ ملک صحیح سمت بھی چل سکتا ہے، ہمارا آئین بھی صحیح تحفظ ہو سکتا ہے، ہمارے ملک میں جمہوریت بھی صحیح طریقے سے پنپ سکتا ہے اور خوشحالی اور ترقی بھی آگے جا سکتی ہے. اور جو بھی اب پاکستان میں ووٹ جو جس پارٹی کو ملے اور اس کے حکومت آئے تو یہ میرے خیال میں کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں ایک اچھا پیشرفت ہو سکتا ہے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کو سنی، حل نکل سکتا ہے اگر بیٹھ کے بات کی جائے اور پاکستان کے بارے میں سوچا جائے، سیاسی عمل کو اختیار کیا جائے تو مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کریں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.